अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी, मगर उसकी निगाहें पेपर के बजाय आसपास घूमने वाले निगरानों पर थी। कभी वो बेचैनी से इन घूमते हुए असातिज़ा की तरफ देखती, कभी फिर अपने पर्चे की तरफ देखती जहां पर सवालनामे का एक बड़ा सिलाब आ गया था। काश थोड़ी सी तैयारी कर लेती। उसके एफएससी के एग्जाम हो रहे थे। आज उसका पहला पेपर था, मगर उसने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा हुआ था। जैसे ही निगरान उसके करीब से हटा, उसने जल्दी से अपने शूज़ में से एक पर्ची निकाली। उसके लबों पर पुरसरार मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि जिस चीज़ की पर्चियाँ वो बना कर लाई थी वही सवाल पेपर में आए थे, और वो सब सवाल ही 5-5 नंबर के थे। यानी इस बार वो पास हो सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। बहुत ही एहतियात से उसने डेस्क के नीचे से वो पर्ची रखी, मगर उस पर लिखी हुई तहरीर को देखकर उसे लगा कि सातों आसमान उसके सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। उसके साथ ही उसे सारी हकीकत समझ आ गई थी कि ये शरारत किसकी है। गुस्से से वो दांत पीसने लगी। बेचैनी से दूसरी पर्ची खोली तो वहां पर भी लिखी हुई तहरीर कुछ और ही थी। ये सब कुछ उसने कल रात बैठकर नहीं लिखा था। जुनेद के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने दिल ही दिल में उसे गालियां दे डाली। इन पर्चियों में खाना बनाने की तरकीब लिखी हुई थी, जबकि आज उसका फिजिक्स का पेपर था। वो पर्चियां उसने दोबारा से अपने शूज में डाल दी और आगे पीछे तांका झांकी करने लगी। मिस, अगर आपको यहाँ पर आराम नहीं है तो हम आपको कहीं और बिठा देते हैं। एक निगरान उसके पास आई और उसे वहां से उठाकर अगली सीट पर बैठा दिया। माही को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो वैसे भी कुछ भी पढ़कर नहीं आई थी। बार बार क्वेश्चन को अपने पेपर पर सजाने लगती, और जब कुछ समझ ना आता तो आसपास देखने लगती। कमरे में बैठा हुआ हर बच्चा बहुत ही दिलचस्पी से अपना पेपर कर रहा था, जबकि वो हाथों पर थोड़ी रखे उनको देख रही थी। माही, मुझे भी बताओ तुम क्या लिख रही हो? अचानक ही उसे अपनी नालायक दोस्त की आवाज सुनाई दी। बहना, एक तुम्हारी ही कमी थी। जो कुछ लिख कर आई थी वो तो किसी काम नहीं आया। अब क्वेश्चन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता, वो ही छापे जा रही हूँ। माही ने मुंह बनाते हुए कहा। निगरान, जो कि उसके करीब ही खड़ी थी, फौरन उसके सर पर आ गई। आप यहां से उठ के आगे बैठ जाएं। वाह भाई, आज तो मेरी तरक्की हो रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और पहले नंबर पर जाकर बैठ गई। लेकिन वहां पर भी उसे आराम नहीं था। अब उसे ये बात भी बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी कि वो हवेली के सबसे छोटे सरदार की बेटी थी। हवेली का हर फर्दी पढ़ा लिखा था। हर किसी ने ही एफएससी में टॉप किया था, और वो थी जो तीसरी बार फेल हो रही थी। मगर मजाल है उसे जरा भी शर्मिंदगी हो। अगर इस बार भी फेल हो गई तो अब्बा जान शादी करवा देंगे, वो भी उस खड़ूस इंसान के साथ। उसकी नजरों के सामने अफान का चेहरा घूमने लगा, जिसकी आंखें उसे देखकर ही खून उगलने लगती थी। उसने खौफ से एक झुरझुरी ली। शबनम, जरा मुझे बताओ क्या लिख रही हो? उसने अपने पहलू में बैठी एक लड़की के पेपर पर झांकने की कोशिश की। निगरान फौरन से उसके सर पर आ गई। तुम यहां से उठो। मैडम, आप ऐसा करें, मुझे दरवाजे पर ही बिठा दें। आपको बार बार ये जहमत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। निगरान ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। वो हद से ज्यादा सख्त औरत थी और किसी भी फजूल या फालतू बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसका लिहाज करती थी क्योंकि वो हवेली की लाडली बेटी थी। अगर वो उसको कुछ कह देती तो हवेली वाले पूरा गांव सर पर उठा लेते। लेकिन खुदा का शुक्र था कि अफान ने उसे सख्ती करने के लिए कहा था, और नकल के मामले में निगरान को भी मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस लड़की को एक लफ्ज भी नकल ना करने दे। जब वो घर वापस गई तो दरवाजे पर ही जुनेद खड़ा था। जुनेद के बच्चे, जरा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो उसे मारने के लिए लपकी ही थी, मगर इससे पहले ही किसी सख्त चीज से जा टकराई। उसे लग रहा था कि उसका सर किसी लोहे से टकरा गया है। हाय, मैं मर गई, मुझे मार डाला, जालिम इंसान। खामोश हो जाओ। खुरदरी मर्दाना आवाज पर उसके वजूद को एक झटका लगा। ये आवाज तो वो लाखों में पहचान सकती थी। नजरें उठाकर देखा तो सामने ही वो दुश्मन जां खड़ा था। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अफान ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया। बहुत अच्छा हुआ। जितनी भी पर्चियां बनाकर गई थी वो सारे सवालात पेपर में आए हैं। वो जानती थी कि उसकी पर्चियों को तब्दील करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि अफान ही है। उसी ने जुनेद को कहा होगा
کہ وہ اس کا سارا سسٹم خراب کر دے؟ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر پرچیوں پر انحصار کرنے کے بجائے آپ اس کند ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالو اور تھوڑا پڑھ لو تو تمہارے لیے مزید آسانی ہو جایا کرے گی۔ پتہ نہیں تم جیسی نالائق لڑکی ہمارے خاندان میں کیسے پیدا ہو گئی، اوپر سے مسلط بھی مجھ پر کی جا رہی ہے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر ماہی بیگم کے سامنے کر دی تو اس نے دادی جان کو شکایت لگا دی تو ایک اور بڑا طوفان آ جائے گا۔ چلو اب یہاں سے جاؤ، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کوریڈور میں آ کر مت کھڑی ہوا کرو، یہاں پر بہت سے مہمان آتے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نامحرموں کو اپنا دیدار کروانے کا بہت شوق ہے۔ ماہی کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا اور اب اس شخص کی باتوں سے اسے اپنے دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی سے وہ اس کے سامنے سے پلٹ گئی۔ اب اس کا رخ جنید کے کمرے کی طرف تھا۔ دھاڑ سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکی؟ وہ جو آرام سے اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے بتاؤ کہ اس بار تمہیں عفان صاحب نے کتنے پیسے دیے؟ آخر کتنے روپاؤں میں تم نے اپنی وفاداری کا سودا کیا؟ میں نے اپنی پرچیوں کے بارے میں صرف تمہیں بتایا تھا کہ میں امتحان میں لے کر جا رہی ہوں۔ تمہارے سامنے بیٹھ کر میں نے وہ پرچیاں بنائی تھیں۔ قسم اٹھا لو، خبردار جو اب تم نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ ہر بار تم میری ہی قسم اٹھاتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری میرے سر کی کھائی ہوئی جھوٹی قسمیں میرے بالوں کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ویسے بھی میرے بال جھڑ رہے ہیں۔ وہ دونوں بازو چڑھا کر میدان میں اتر آئے تھے، جیسے آج ارادہ رکھتی ہو کہ ہر حال میں اس سے انتقام لے کر رہے گی۔ تم خود بتا رہے ہو یا پھر میں جا کر؟ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے جنید کا موبائل اٹھا لیا۔ سوچ رہی ہوں کہ آج ہی بی جان کو جا کر تمہاری گرل فرینڈز کے بارے میں بتا دوں۔ میرے پاس تو وہ تصویریں بھی ہیں جہاں پر تم ان کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے اور عیاشیاں کر رہے تھے۔ اس نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ نہیں دیکھو، ایسا مت کرنا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہوں۔ اس نے ماہی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، ورنہ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ دادی جان کے کمرے میں پہنچ جاتے۔ ہاں چلو شاباش، مجھے بتاؤ تم نے یہ غداری کیوں کی اور کتنے روپاؤں میں تم نے اپنا ایمان بیچا ہے؟ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس رات جب ہم لوگ پرچیاں بنا رہے تھے تب عفان بھائی نے ہم لوگوں کی باتیں سن لی تھی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، ماہی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنے گلے کو دونوں انگلیوں میں پکڑتے ہوئے قسم اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں تمہاری قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ بس بس، بہت ہو گیا۔ اور پھر تم نے ان کی بات مان لی؟ دیکھو میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے 20,000 میرے حوالے کیے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے دراز سے 5,000 کے 4 نوٹ نکالے، جسے فوراً سے اس لڑکی نے جھپٹ لیا تھا۔ اب یہ پیسے میرے ہو گئے ہیں اور یہ تمہاری غداری کی سزا ہے۔ یار دیکھو، یہ غلط بات ہے، آدھے آدھے کرتے ہیں۔ میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ دیکھو اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ میں کوئی زیادتی نہیں کر رہی۔ میرا پیپر اس بار بہت خراب ہوا ہے، مگر میں نے ایک اور زبردست کام کیا۔ یہ کہہ کر اس نے فخر سے اپنے مصنوعی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے کسی اچھے کام کی امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے بتا دو کہ کون سا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی ہو۔ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بار پیپر چیکر کو خط لکھا ہے۔ جنید کو کھانسی شروع ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو کر رہا تھا۔ دوبارہ سے کہنا، تم نے کیا کہا؟ وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ یار دور ہی ہوں، تم مجھے بتاؤ تم کس کو خط لکھ کر آ رہی ہو؟ میں نے فزکس کے پیپر میں ایک بہت بڑی تحریر لکھی ہے پیپر چیکر کے نام۔ میں نے اس کو واسطہ دیا ہے، اس کی منتیں کی ہیں کہ اس بار وہ مجھے پاس کر دے۔ میں نے پیپر میں اپنا نمبر بھی لکھ دیا ہے کہ اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس نمبر پہ کال کر سکتا ہے اور مجھے پاس کرنے کے بدلے میں اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 ٹرانسفر کر دوں گی۔ وہ اس قدر فخر سے بول رہی تھی جیسے اس نے گولڈ میڈل جیت لیا ہو۔ جنید کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہنس کیوں رہے ہو؟ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ تم بے وقوف ہو،
لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس حد تک کم عقل بھی ہو سکتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں پاس کر دے گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس بار بھی فیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بار بھی تمہاری فزکس میں سپلی آنے والی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم سیکنڈ ایئر کبھی پاس کر پاؤ۔ مجھے دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا بھی نہ دو۔ تم خود ہی اپنا بیڑا غرق کر چکی ہو لڑکی۔ چلو اب جلدی سے آدھے پیسے میرے حوالے کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس پر چپٹتا، وہ اس کے پہلو سے نکلتی باہر بھاگ چکی تھی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کتے کو نہلا رہی تھی جب اچانک ہی اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کون آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں کل کا واقعہ گھومنے لگا۔ عفان صاحب، آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں اس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ جیسے وہ اس کے پہلو سے گزرا، اس نے جلدی سے اپنے کتے کو چھوڑا۔ اس کتے نے عفان کے قریب جا کر جھوجھری لی اور اس کے سارے کپڑے ناپاک ہو چکے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ معصومیت اپنے جوبن پر تھی۔ تمہارے اس ذلیل کتے کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا یہ، کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور اس کا غصہ بھی سوا نیزے پر تھا۔ وہ کپ کپانے لگی، خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن گملے سے جا کر ٹکرائی اور رک گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عفان نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ تم جیسی بے وقوف لڑکی سے بات کرنا بھی میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا اور اپنی عزت بناؤں گا تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم جیسی کند ذہن اور نکمی لڑکی سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے کنوارا رہ جاؤں۔ ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی۔ اس بار دادی جان کو تم خود جا کر انکار کرو گی۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع تھا۔ اگر اس بار بھی تم فیل ہو گئی تو بھول جانا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے بھری ایک نظر اس کے پاس کتے پر ڈالی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں سے خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی مالکن کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا۔ عفان تو وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک سیلاب آ گیا تھا۔ سارا زمانہ اس کا دیوانہ تھا۔ ہر کوئی اس کی حرکتوں پر ہنستا تھا، ہر کوئی اس سے انٹرٹین ہوتا تھا، مگر جس شخص کی توجہ وہ چاہتی تھی، وہ شخص اس پر نظر کرم کرنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، تب سے اس نے یہی سنا تھا کہ عفان سے اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور بہت جلد ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ وہ بچپن سے ہی بہت شرارتی اور لاپرواہ تھی۔ کچھ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اسے ایج ملا ہوا تھا۔ سب گھر والے اس کے نخرے اٹھاتے تھے، کوئی بھی اسے روکتا ٹوکتا نہیں تھا سوائے عفان کے، جو اسے دیکھ کر ہی برے برے منہ بنانے لگتا تھا۔ میں اس شادی سے انکار نہیں کروں گی عفان صاحب، اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بچپن سے میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا ہے، اتنی آسانی سے کیسے آپ کو خود سے دور ہونے کی اجازت دے سکتی ہوں، اس نے ایک عزم سے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ اپنے کتے کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اب اس سے کافی دور بھاگ چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بی جان کیسی ہیں آپ؟ صبح ناشتے کے وقت وہ جا کر ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ آج اس کا کیمسٹری کا پیپر تھا۔ پچھلے سال اس کی 2 سپلیاں آئی تھیں۔ بھائی تم تو عید کا چاند بن کر رہ گئی ہو، نظر ہی نہیں آتی ہو۔ کیا بتاؤں آپ کو، پیپرز ہو رہے ہیں، بس انہی کی تیاری میں لگی رہتی ہوں۔ ادھر اس نے بات کی، ادھر جنید کو کھانسی شروع ہو گئی۔ پیپر کی تیاری میں نہیں بلکہ چیٹنگ کی تیاریوں میں لگی رہتی ہے۔ یہ بات وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے سنی تھی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی سوائے عفان صاحب کے۔ ان کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کس پر چلی گئی، ہمارے خاندان میں کوئی بھی اتنا نالائق نہیں تھا۔ اس کا دماغ کسی لوہے کی مانند ہے، ایسا لوہا جسے زنگ لگ چکا ہے، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ ماہی نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا تھا۔ عفان، بری بات ہے کسی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب سب کی توپوں کا رخ جنید کی طرف ہو گیا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اسے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ تم لوگ یہ شرارتیں اپنے تک ہی محدود رکھا کرو۔ بی جان، اگر آپ کو سچ بتاؤں تو اس انسان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں۔
اگر اس انسان کے سینے میں دل ہوتا تو وہ ایک خوش مزاج انسان ہوتا۔ پتہ نہیں کون سے لوگ اپنے دل کے ساتھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جنید اس کا چھوٹا بھائی تھا مگر اپنے بھائی سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ اس کی ماں روح کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ دونوں بچپن سے اچھے دوست تھے اور ہر غلط کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ ماہی بھی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور بزنس کے معاملے میں ان کے دوسرے ملکوں میں چکر لگتے رہتے تھے۔ بہت کم ہی وہ حویلی واپس آتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اپنی امی یعنی بی جان کے حوالے کی ہوئی تھی۔ بچپن سے وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی اور حد سے زیادہ اٹیچ تھی۔ برابر والے گاؤں میں ان کے کزن کی شادی تھی اور ابھی تک گھر میں لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے جب وہ سو کر اٹھی۔ بے ساختہ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا کیونکہ 8 بجے ان لوگوں کو ہر حال میں وہاں پر پہنچنا تھا۔ جلدی سے بھاگتی ہوئی وہ نیچے گئی مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سب حویلی والے وہاں سے جا چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے مجھے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ سب لوگ مجھے بھول گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ذرا سی بات تو ہوتی نہیں تھی اور آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ انہی شکووں میں مصروف تھی کہ لاؤنج کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ معمول کی طرح اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی وہ دشمن جاں کھڑا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے مگر آج اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ستائش تھی۔ روتے ہوئے ماہی کی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور اگر اسے اس بارے میں پتہ نہیں تھا، چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ مبہوت بنا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کیا ساری رات یہیں پر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی کاٹ کو وہ پہچان چکی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ گئے نہیں؟ ماہی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، بی جان کے پکارنے پر اپنی محفل چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا۔ بیٹا ذرا ماہی کو تو حویلی سے لیتے آؤ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اس نے مجھے اٹھانے کے لیے کہا تھا مگر ابھی میں نے بچیوں سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حویلی میں ہی موجود ہے اور سو رہی ہے، اٹھے گی تو ناراض ہو جائے گی۔ مگر بی جان آپ کسی اور کو دیکھو بیٹا، یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے، مجھے جنید نظر نہیں آ رہا اور باقی کسی پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی، جاؤ جلدی سے بھاگ کر اسے لے آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں، 5 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو تمہیں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر شادی کے لیے کوئی کیسے 5 منٹ میں تیار ہو سکتا ہے؟ تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے لڑکی، تم اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، جلدی سے بلیک کلر کا لہنگا نکالا۔ شکر تھا کہ اس کی کزن نے پریس کر دیا تھا۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جلدی سے اپنے بال کھولے، سائڈ پر ڈال دیے، ہونٹوں پہ براؤن کلر کی لپسٹک لگائی جس میں اس کا سفید رنگ نمایاں ہونے لگا۔ بس اتنی ہی تیاری ہوتی تھی اس کی، اور اتنی سی تیاری میں وہ ہر کسی کے دل پر بجلیاں گرانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے بازوؤں میں گر گئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ عفان کے دل کی دھڑکن منتشر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی اس وقت اس کے بے حد قریب موجود تھی، دونوں میں چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ عفان کا موبائل بجا، وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا، اس کے ساتھ ہی اس نے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اگر ہیل پہن کر چلنا نہیں آتا تو پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جاؤ جلدی سے جوتے تبدیل کر کے آؤ، پتہ نہیں وہاں پر کتنے مردوں کی باہوں میں گرتی پھروگی۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے دل کو زخمی کر چکا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دماغ خراب مت کرو، جو کہہ رہا ہوں خاموشی سے مانو۔ وہ اس قدر نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے فلیٹ جوتے پہن لیے تھے، چپ کر کے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھی۔ اس کا سارا فنکشن خراب ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ انجوائے کرنے کی کوشش کرتی، عفان کے جملے اس کے ذہن میں گونجنے لگتے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے تھوڑی ڈسٹرب نظر آ رہی ہو۔
वो एक कोने में जाकर खड़ी हुई थी। जुनैद उसके पहलू में जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को बेसाख्ता रोका और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तुम सारी दुनिया से ये बात छुपा सकती हो, मगर मुझसे नहीं छुपा सकती। मैंने सिर्फ तुम्हारा कज़न हूँ, बल्कि तुम्हारा रज़ाई भाई भी हूँ। उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा। तो वो उसके चेहरे को देख कर रह गई। मैं आज तक कभी भी किसी को मोहब्बत को नहीं तरसी हूँ। आज तक कभी भी मैंने किसी की अटेंशन के लिए इतनी कोशिश नहीं की जितना मैं अफ़ान की अटेंशन के लिए करती हूँ। मगर वो इंसान है कि मुझ पर नज़र करम डालना भी पसंद नहीं करता। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। जुनैद ने बेसाख्ता उसका सर अपने सीने से टिका दिया। ये बात अपने जहन से निकाल दो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम दुनिया की सबसे साफ दिल लड़की हो। अगर तुम्हारी माँ ने बचपन में मुझे तुम्हारा भाई ना बनाया होता तो खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कब का तुम्हें अपनी दुल्हन बना चुका होता। माही ने एक जोर का मुक्का उसके सीने पर मारा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी कर लेती? मुंह धोकर रखो अपना। कम से कम अपने इस खड़ूस भाई से तो 100 गुना अच्छा था। वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे लगता है कि जिरगे के कामों की वजह से थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं। भाई, हमने तो बचपन से उन्हें ऐसा ही पाया है। मजाल है जो कभी मुझसे भी उसने प्यार से बात की हो। जुनैद को अपने गम याद आ गए थे। तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो? सब लोगों में आकर बैठो। बीजान ने उन लोगों को घूरा तो वो मुस्कुराते हुए मेहमानों में आकर बैठ गए। जुनैद से ज़रा सी बात करके उसका दिल हल्का हो चुका था। मुस्कुराहट ने एक बार फिर से उसके लबों पर बसेरा कर लिया था। कितनी अजीब बात है, एक इंसान की ज़रा सी बात आपको डिस्टर्ब कर देती है, आपके दिल को बोझल कर देती है, आपके चेहरे की रौनक छीन लेती है, और फिर एक और शख्स की ज़रा सी खूबसूरत बात आपको दोबारा से खिलने पर मजबूर कर देती है। अल्फाज में बहुत ताकत होती है। ये आपको हर्ट भी कर सकते हैं और हील भी कर सकते हैं। इनका चुनाव इंसान को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अल्फाज की वजह से लोगों में दूरियां पैदा होती हैं। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। वो अभी तक सब कज़नों में बैठी ढोलकी पकड़े गाने बजा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत प्यारा गुनगुनाती थी। सभी उसकी आवाज़ के दीवाने थे। काफ़ी देर से उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी का हाथ उसकी कमर से टकरा रहा हो। वो थोड़ी सी बेचैन हो जाती, पलट कर देखती तो वहाँ पर एहसन भाई बैठे होते, मगर वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वो किसी और तरफ मतवज्जो थे। उसने 2-3 बार इस चीज़ को अपना वहम करार दिया। मज़ीद थोड़ी देर गुजरी कि उसे महसूस हुआ जैसे एहसन भाई उसके करीब आकर बैठ गए हैं। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसको आवाज़ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी दिल की सल्तनत का बादशाह था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थीं। पहली नज़र उसने एहसन पर डाली, जो खौफ की वजह से तेज़ी से पीछे की तरफ हट गया। वो उस वक्त किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता था। चलो, हमने घर वापस जाना है। सब लोग घर चले गए हैं, मगर मैंने आज यहीं पर रुकना है। मैंने बीजान से परमिशन ली थी, उसने धीमे लहजे में कहा। वो उस शख्स से नाराज़ थी। बीजान ने ही मुझे भेजा है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है। जल्दी से गाड़ी में आकर बैठो। माही ने एहतजाज करना चाहा, मगर वो उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। जैसे ही गाड़ी के करीब जाकर खड़ी हुई, उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसकी कमर के साथ लगाते हुए कहा, तुम्हें मर्दों के साथ महफिल लगाने का बहुत शौक है ना? ऐसा क्यों ना करें कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस महफिल की जीनत बना दें। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? तकलीफ़ की वजह से वो कराहने लगी थी, मगर उस जालिम इंसान को उसकी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। जब तुम्हें पता था कि एहसन तुम्हारे लिए गलत इरादे रखता है, तो क्यों उसके पहलू में जाकर बैठी थी? उसके हाथ बार बार तुम्हारी कमर को छू रहे थे। बहुत खुशी होती है ना तुम्हें ये सब कुछ करवा कर? बस कर जाएं, बहुत हो गया है। मज़ीद अपनी इज्जत पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो हल्क के बल चिल्लाई थी, मगर इससे पहले ही अफवान का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। वो बेयकीनी से उस शख्स की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि मोहब्बत इंसान को किस कदर जलील करवा देती है। तुम कल शादी पर नहीं जाओगी। कल पूरा दिन तुम अपने घर पर ही रहोगी। ये तुम्हारी सज़ा है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाए। वो उसे बताना चाहती थी कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, और वो उसे ये भी बताना चाहती थी
کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ احسن بھائی اس طرح کی حرکت کریں گے، مگر وہ دشمن جاں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سارا وقت وہ گاڑی سے باہر دیکھتی رہی۔ عفان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کم از کم اسے اس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں تھا، آخر کس تعلق کی نوعیت پر اس نے اس لڑکی کو مارا تھا؟ بی جان کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگا تو سوری کے بجائے اس نے ایک اور دھمکی دے دی۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر بتا بھی دوں تو کون سا کوئی آپ کا کچھ اکھاڑ لے گا، تلخ لہجے میں کہتی بھاگتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اگلے دن اس نے خود ہی شادی پر جانے سے انکار کر دیا۔ باری باری سب لوگ اس کے کمرے کے دروازے کو بجا کر گئے تھے، مگر اس نے یہ کہہ کر سب کو ٹال دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آخر میں عفان بھی آیا تھا۔ اس نے اسے کئی آوازیں دی تھیں، مگر اس بار اس نے اس شخص کی کسی بھی پکار کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں دوبارہ اس انسان سے کبھی بات نہیں کروں گی، نہ ہی کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں گی۔ شادی کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے۔ آج وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی منگوایا تھا۔ بی جان ایک بار اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں، مگر اس کی حالت دیکھ کر ان کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے ان کا دل اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا ہو۔ ایک بار پھر انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ انہیں اس معصوم لڑکی کی زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دن اس کا رزلٹ بھی تھا۔ اس بار پھر وہ دونوں پیپرز میں فیل ہو چکی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، لڑکیوں کا کام ویسے بھی گھرداری کرنا ہے۔ بی جان نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ مسئلہ یہ ہے نا دادی جان کہ ہماری لڑکی کو گھرداری بھی نہیں آتی۔ اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہماری لڑکی کسی کام کی نہیں ہے، اس کا جو کھاتے ہوئے کہا، اور وہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ کیا آپ کے پوتے کو پتہ چلا ہے کہ آپ کی پوتی اس بار پھر فیل ہو گئی ہے؟ مہربانی کیجیے گا اس بار بھائی صاحب کو مت بتائیے گا، ورنہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، اور پھر سے کم تعلیم کی اہمیت پر ایک بہت بڑی تکلیف شروع کر دیں گے۔ کم از کم میری ان کانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی لمبی سی تقریر سن سکوں۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ تھکا ہارا ڈیرے سے واپس آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ فوراً سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حرکت عفان نے اچھے طریقے سے نوٹ کی تھی، مگر وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو لڑکیوں کے نخرے اٹھاتے تھے۔ کیا بنا اس کے رزلٹ کا؟ اس نے بغیر کوئی سوال کیے فوراً مدعے پر آنے کا فیصلہ کیا۔ مہربانی کر کے دونوں پیپرز میں فیل ہو گئی ہے۔ جنید، جس نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں بتائے گا، اسی نے بانڈا پھوڑ دیا۔ ماہی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے گنجا کر ڈالے، مگر پھر اسے اس کے فیوچر وائف پر ترس آ جاتا تھا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی پر پیسے ضائع مت کریں، ویسے بھی یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے کند ذہن نے ہمیشہ ہی تم لوگوں کو ذلیل کیا ہے۔ کیا ہو گیا عفان؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ بی جان کو اپنے پوتے کی گفتگو پسند نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں دادی جان، اور آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اس نکمی لڑکی سے شادی کر لوں؟ ارے معاشرے میں میری عزت ہے، میرا مقام ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو، جو مجھے سمجھ سکے، میرے قدم سے قدم ملا کر چل سکے، نہ کہ ایک ایسی لڑکی جسے خود کو بھی سنبھالنا نہیں آتا، جو ہر کسی کی باہوں میں گرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا فوراً سے خاموش ہو گیا۔ بھائی، آپ حد کر رہے ہیں۔ جنید بھی میدان میں آ گیا۔ تم میرے معاملے سے دور رہو، تمہارا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری شادی صرف اور صرف اسی لڑکی سے ہوگی، یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لو۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ اگلے جمعے تم دونوں کا نکاح کرواؤں گی، مگر اب تم لوگوں کا نکاح کل شام کے وقت ہوگا۔ جنید، نکاح کا سارا انتظام کرو اور رشتہ داروں کو بھی کال کر دو۔ حکم صادر کرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جنید نے مسکراتی ہوئی نظر اپنے بھائی پر ڈالی اور اسے اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر واقعی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے پاس آخری حل یہی تھا کہ وہ ماہی کو مجبور کر دے کہ وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے کمرے میں گیا۔ کمرے کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔
اسے نئے سرے سے اس پر غصہ آنے لگا، کیونکہ اس نے سختی سے ماہی کو تاکید کی تھی کہ رات سونے سے پہلے کمرے کے دروازے کو لاک کیا کرے۔ بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، کل تم دادی جان کو جا کر اس رشتے سے انکار کرو گی، اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ اگر آپ کو اس رشتے سے مسئلہ ہے تو آپ خود جا کر انکار کریں۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ وہ میری بات کبھی بھی نہیں مانے گی۔ آخر آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تم اچھی نہیں لگتی، نہ ہی مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ بمب تھا جو ماہی کے سر کے اوپر آ گرا تھا۔ اپنے محبوب کے منہ سے کسی اور کے لیے اظہار محبت سننا کس قدر تکلیف دیتا ہے، یہ کوئی ماہی سے پوچھتا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو چکا ہے لڑکی، مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی جو آپ نے میرے اوپر کسی اور کا انتخاب کر دیا؟ مجھے بتاؤ کہ تم میں خوبی کیا ہے؟ تم کسی کام کی نہیں ہو، لڑکی کے نام پر تم دھبا ہو۔ تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا یعنی سوسائٹی میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرانے کے مترادف ہے۔ میں بہت جلد اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں، اور نکاح کے بعد میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاؤں گا، خاموشی سے اسے لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ اگر اس سے پہلے بی جان نے تم سے میرا نکاح کروا دیا تو تمہیں ہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ بعد میں نے تمہیں ویسے بھی چھوڑ دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خود ہی اس معاملے سے نکل جاؤ، بلکہ ایسا کرو تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ ویسے بھی تمہارے ماں باپ امریکہ میں سیٹل ہیں، تم ان کے پاس جا کر کیوں نہیں رہتی؟ کیوں ہماری ناک میں دم کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، مگر اس کا ذہن صرف اور صرف اسی چیز پر اٹکا ہوا تھا کہ اس کے محبوب نے کسی اور عورت کو اس پر فوقیت دی تھی اور اسے طلاق کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ اسے محبت سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس بار وہ جس انداز میں ٹوٹی تھی اسے یقین تھا کہ وہ کبھی جڑ نہیں پائے گی۔ عفان کو شادی کے نام سے بھی نفرت تھی۔ یہ ساری باتیں اس نے صرف اور صرف اس وجہ سے کی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ماہی کے دل سے اتر جائے، اور وہ جانتا تھا کہ اسی صورت میں ماہی اس رشتے سے پیچھے ہٹے گی۔ ماضی میں اس نے کسی عورت سے محبت کی تھی، بے تحاشا محبت کی تھی۔ وہ کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر پھر آخرکار اس عورت نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اس دن کے بعد اسے ہر عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے شادی کے نام سے ہی چڑ ہوتی تھی۔ وہ سب کو ایک ہی ترازو میں رکھ کر تولتا تھا۔ اسے سب عورتیں ایک جیسی لگتی تھیں، دھوکے باز اور فریبی۔ اس میں بھی قصور صرف اور صرف اس کا اپنا تھا، کیونکہ جب اس کی بات اپنی کزن سے طے تھی تو اسے باہر منہ مارنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بات اسے اس کا اپنا بھائی جنید کہتا تھا، جو اس کی حقیقت سے واقف تھا، مگر اس نے آج تک اس بارے میں کبھی بھی ماہی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی معصوم سی کزن کا دل ٹوٹے۔ اس کے مقابلے میں وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل چکا تھا جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنی ماں کو واٹس ایپ پر ایک میسج چھوڑ دیا، امی اب میں یہاں پر نہیں رہوں گی، میں آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنا چھوٹا سا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کا ارادہ یہاں سے پہلے اپنی خالہ کے گھر جانے کا تھا۔ اس نے سوچا تھا صبح سویرے وہ پہلی فلائٹ سے امریکہ واپس چلی جائے گی۔ اس نے اپنے کزن حماد کو بھی فلائٹ بک کروانے کا کہہ دیا تھا۔ تھوڑی اس کے ساتھ ساتھ اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے، اور اپنی ماں کو بھی اس نے سختی سے منع کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے بھی سختی سے منع کیا کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائے، اور اس کا موبائل بھی چھین لیا۔ ڈرائیور بیچارہ وہاں پر نیا تھا، اسے اس نوکری کی ضرورت بھی تھی۔ وہ اس وجہ سے ڈر گیا کہ اگر اس نے چھوٹی بی بی کی شکایت لگا دی تو نوکری اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے گاڑی اپنی خالہ جان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رکوا دی۔ اس کا ارادہ آگے اکیلے جانے کا تھا۔ وہ ڈرائیور کو اپنے ساتھ گھر تک لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس وقت خاموشی سے ویران سڑک پر چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کالونی کے دروازہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا جب ایک کالے رنگ کی جیپ اس کے قریب آ کر
رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اور وہ جیپ والا اسے اپنے ساتھ بٹھا کر لے گیا۔ کالونی کے گیٹ پر کھڑا گارڈ اس صورتحال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیپ اس قدر تیز رفتاری سے وہاں سے گئی تھی کہ وہ نمبر بھی نہیں نوٹ کر پایا تھا۔ جب ماہی کو ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی تازی پتیاں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر خوبصورت لڑکیاں بیٹھی پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سب لڑکیوں نے زیورات پہن رکھے تھے، پائلوں سے اپنے پاؤں کو سجا رکھا تھا۔ اس میں سے ایک کم عمر لڑکی بھی تھی جس نے گھنگرو پہن رکھے تھے۔ جاؤ جلدی سے بڑی بیگم کو پیغام بھجواؤ۔ لڑکی کو ہوش آ گیا جب اسے پتہ چلا کہ وہ کوٹھے پر موجود ہے۔ اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بڑی بیگم کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر جویریہ صاحبہ کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہیں تو صرف اور صرف اس لڑکی کو حسن کو کیش کر کے پیسہ کمانا تھا۔ اس لڑکی کو اچھی طرح سے سمجھا دو کہ یہاں پر ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ اب اس نے ساری زندگی یہیں پر گزارنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، کیونکہ جو ابھی ہمارے فیصلے کے خلاف جاتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یہاں سے زندہ بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب یہاں سے تمہاری لاش ہی جا سکتی ہے۔ وہ اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے غصے سے بولی، آپ مجھے جتنے پیسے کہیں گی میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ اس نے فوراً سے انہیں پیشکش کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیں۔ ویسے تو میں خود ہی تم سے وصول کر لوں گی، تم اس چیز کی ٹینشن مت لو، تم بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پر بیٹھی ہوئی ایک اور طوائف کو مخاطب کیا، اس کو سارا کام سمجھا دینا اور اس کو بتا دو کہ یہ خوش قسمت ہے کیونکہ ہماری صاحب کو واپس آنے میں ابھی 1 مہینہ ہے۔ تب تک اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ صاحب کا حکم ہے کہ سب سے پہلے وہی اس لڑکی کو چھونا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ ایک بہت بڑے وڈیرے کے ساتھ اس کا سودا کر چکی تھی، جو کہ اس دوران دبئی میں تھا۔ وہاں پر اسے ضروری کام تھا، 1 مہینے کا اس کا سٹے تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس نے واپس آنا تھا۔ تب تک کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا یا اس کے پاس جاتا۔ وہ حویلی سے نکل چکی تھی۔ ڈرائیور نے خوفزدہ ہو کر سب کچھ عفان صاحب کو جا کر بتا دیا تھا، مگر وہ کوئی ایکشن لیے بغیر خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف اس نے اپنی ماں کے جس واٹس ایپ نمبر پر انہیں میسج کیا تھا وہ واٹس ایپ بند کر چکی تھی۔ سب لوگ اس کے لیے پریشان تھے، مگر عفان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ جس جگہ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اسے ڈراپ کر چکا ہے وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی خالہ کا گھر تھا۔ اسے یہی لگا کہ وہ خالہ جان کے پاس گئی ہوگی، مگر جب 1 ہفتہ گزرا تو اس گھر سے آنے والی خبر سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ جب اس نے وہاں جا کر پتہ کروایا تو گارڈ نے بتایا کہ اس طرح سے ایک گاڑی اسے کڈنیپ کر کے لے گئی تھی۔ اب وہ اسے پاگلوں کی طرح پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ ہر وقت اس لڑکی سے نفرت کا اظہار کرتا رہتا تھا، مگر اب وہ لڑکی راتوں کو اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد اپنے دوستوں کے زبردستی کہنے پر وہ ان کے ساتھ ڈانس کلب میں گیا، جہاں پر ایک لڑکی نے بیہودہ لباس پہن رکھا تھا، مگر وہ خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے لگا کسی نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہی ہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ماہی اسے پہچان چکی تھی۔ وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اتاری اور اس کو ڈھانپ دیا۔ دراصل کوٹھے کی مالکن نے اس کو جان بوجھ کر وہاں بھیجا تھا تاکہ وہ کسی اور امیر لڑکے کو پھنسا سکے۔ عفان نے 5 کروڑ اس مالکن کو ادا کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی آ گیا۔ ماہی کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اس نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے منہ سے سب کچھ بتائے، مگر جب ماہی نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی دوست کے گھر تھی اور ناراض ہو کر گئی تھی تو عفان کو مزید شرمندگی ہونے لگی۔ ایک طرف وہ تھا جس کی وجہ سے اس معصوم لڑکی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی، اور ایک طرف یہ لڑکی تھی جو ایک بار پھر سے الزام اپنے سر پر لے چکی تھی۔
اب اسے واقعی اس کی محبت کی اہمیت کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ اب اسے اس چیز کا بھی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کتنی اہم عورت کو کھونے والا تھا۔ دوسری طرف وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے شرارتیں کرنا بھی چھوڑ دیں، مگر اب عفان کو یہ سب کچھ قبول نہیں تھا۔ اسے پہلے ہنسنے کھیلنے والی ماہی واپس چاہیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وہ مایوس نہیں تھا، اور پھر وہ اس کے لیے مکمل طور پر بدل گیا۔ اس میں سنجیدگی کا لبادہ صرف اور صرف باقی دنیا کے لیے اوڑھ کر رکھا تھا۔ اپنی بیگم کیسی ہے؟ وہ ایک بہت اچھا انسان بن گیا تھا، اس کی قدر کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس سے شرارتیں کرنے والا۔ اس کی محبت سے ایک بار پھر سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ ماضی کی جتنی بھی تلخیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑواں بیٹوں سے نوازا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔